अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, अॼु सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ रेफरेंस दाख़िल कयो आहे, जंहिंमें इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे त जेका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसिलो ॾिनो आहे फायर एंड फंडिंग जे हवाले सां, उहो गैर मुनासिब आहे, प्रेशर में ॾिनो आहे ऐं इहो हवालो ॾिनो आहे त जेको हुकूमती वफ़द सां मुलाक़ात कई हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सां, उन मुलाक़ात बैदि दबाव विधो वियो त जल्दी फ़ैसिलो आंदो वञे ऐं उनखां पोइ इहो जेको फ़ैसिलो आहे उहो फ़ैसिलो क़बूल न आहे, सुप्रीम कोर्ट इन जो जाइज़ो वठे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एहतजाज जो बि ऐलान कयो आहे इन फ़ैसिले ख़िलाफ़ त उहे एहतजाज कंदा ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत इहो चयो आहे त रेड ज़ोन में उन्हनि जे कारकुननि खे अंदरि दाख़िल थियण जी कोशिशि जेका आहे उहा नाकाम कंदासूं ऐं हू ॿाहिरि एहतजाज करे सघनि था, पर इलेक्शन कमीशन चयो त रेड ज़ोन में उन्हनि खे इजाज़त न ॾिनी वेंदी। हाणे जेतोणीक जेको हुकूमत आहे उहा इन इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले बैदि रेफरेंस जूं तयारियूं करे रही आहे, वफ़ाक़ी काबीना बि इन जे हवाले सां मंज़ूरी ॾिनी आहे, जॾहिं त तोशाखाना वारो जेको मामिलो आहे उन ते बि क़ौमी असैम्बली रेफरेंस तयारु कयो आहे, इलेक्शन कमीशन खे मोकिलींदी ऐं इन में चयो वियो आहे त इमरान ख़ान खे नाअहल करार ॾिनो वञे। तोशाखाना जा जेके तोहफ़ा उहे इमरान ख़ान साहब जेको विकिरो कया उहो गैर आइनी, गैर क़ानूनी ऐं गैर इख़लाक़ी अमल आहे। इन ते नज़रसानी करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐं इमरान ख़ान खे नाअहल करार ॾे। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे कादिर ख़ान मंदोखेल साहब, जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क़ौमी असैम्बली जो मेंबर आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम मंदोखेल साहब। वालेकुम सलाम। मंदोखेल साहब, इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके सामने आया, अब भी तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इमरान खान साहब गिल्टी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस स्टेज पे जो तहरीक इंसाफ को मुश्किल है, इससे इस भंवर से वो कैसे निकल पाएंगे? मुझे 28-29 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, आपको भी काफी अरसा हो गया है जर्नलिज्म में आते हुए। कभी कोई डाकू कभी चोर मानता है मैंने चोरी डकैती की है? पहली बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन की 68 सफ़ात पर मुश्तमिल तमाम वो अकायक, अकाउंट नंबर, कंपनियां, ये सब मौजूद है और पूरे 12 के करीब उन्होंने कोई क्वेश्चनर जिससे सवालात कहते हैं वो तहरीक इंसाफ के सामने रखा है, जिसका उन्होंने तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया है, जिसमें सरफहरिस्त सीरियल नंबर 1 पे ये है कि आरिफ नकवी से आपने जो डोनेशन अब्लिक कंट्रीब्यूशन लिए है ये क्या जायज़ है। उसके बाद पे पैरा नंबर 5 और 6 पे लिखा है कि तहरीक इंसाफ की मुलाजमीन क्या अकाउंट खोल सकते हैं, तहरीक इंसाफ जो है ना वो किसी फॉरेन कंपनी से कोई पैसे ले सकता है। ये सारी वो कायक है 12 के लगभग और मजीद भी सारी तफसील मौजूद है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की नाहिली है, या वो दबाव में आ गए या प्रेशर में आ गए कि उन्होंने सारी जो ना वो आलू प्याज टमाटर काट दिए, पर हांडिया चढ़ाना जो ना वो भूल गए, क्योंकि ये सारा चीज तो पका हुआ है। अब ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के जब ये हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ अपील के लिए, तो हाई कोर्ट ये सारी हकायक को मद्देनजर रखते हुए इनके खिलाफ आईनी और कानूनी जो भी इकदाम है, जिसमें तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी है, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सारे नायल हो सकते हैं, ये सारी, और जिसमें जुर्माना मौजूद है, जिसमें ये सारे फंड वापस जब्त होने के इकदाम मौजूद है, ये हो सकता है। अब सवाल ये है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ कहती है कि ये फैसला में हम सुरखरू हो गए, और दूसरी तरफ एहतजाज भी कर रहे हैं और वो उसको चैलेंज भी कर रहे हैं। तो ये दोगला मयार और ये सारे ना और हाँ वाली पॉलिसी, तो आप खुद समझ रहे हैं कि अगर ये तहरीक इंसाफ के हक में फैसला होता, जो कि 100% उसके खिलाफ भी नहीं है, मैं ये भी कहना चाहूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आखिरी पैरा में जो है ना वो डंडी मारी है और उन्होंने ये कहा है कि शोकाज हो। भाई किस बात का शोकाज, जब सारे सबूत हकायक आपके सामने आ गए, और यही केस जब आप हमारे लोगों के खिलाफ था तो आप तो धड़ल्ले से डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस इशू कर लेते थे और नाइल कर देते थे, तो फिर इतनी रियायत इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को क्यों? खान साहब ये बताएं कि पीडीएम के वफद ने जो मुलाकात की थी इलेक्शन कमीशन से, उस पर बहुत ही तनकीद पीटीआई कर रही है कि पीडीएम के वफद की मुलाकात हुई, दबाव डाला, उसके बाद ये फैसला आया है।
آپ حسن اتفاق یہ ہے کہ سیاستدان ہونے کے ناطے اور اس کے بعد قانونی ماہر بھی ہیں، تو کیا اداروں سے سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی ملاقات کوئی اتنی معیوب ہے کہ پی ٹی آئی اتنی تنقید کر رہی ہے؟ آپ کو میں یاد دلا دوں، پہلے تو اس میں کوئی کا بات نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور ان سے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی لوگ مل سکتے ہیں. خود میں ملا ہوں چیف الیکشن کمشنر سے، ان کی ممبران سے کوئی مسئلے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خود ایک وفد جو ہے نا، جس نے ریکویسٹ کی تھی ایم کیو ایم کے وفد نے، اور باقاعدہ ایم کیو ایم کے وکلاء اور ان کے رہنما جو ہے نا وہ چیف الیکشن کمشنر سے مل گئے. اور پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے میسج بھیجا تھا الیکشن کمیشن کو، کہ چیف الیکشن کمشنر کو، کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا موسٹ ویلکم، آ جائے. مگر انہوں نے کہا نہیں جی، آپ کے دفتر میں نہیں ہے، کوئی اور خفیہ جگہ پہ. تو چیف الیکشن کمشنر نے منع کر دیا کہ نہیں جی، نہ تو میں خفیہ جگہ پہ ملوں گا، نہ میں اکیلے میں ملوں گا. میں ہوں گا تو میرے ممبران بھی ساتھ ہوں گے، اور میں آپ نے جو بات کرنی ہے کر لے. تو یہ ساری حقائق تو سامنے ہے. اور پھر یہ نہ بولیں، ابھی تو بات آپ کرو الیکشن کمیشن کی. آپ کو ماضی میں چیف جسٹس اور سابق ثاقب نثار صاحب تھے، ان سے کتنے ان کے فیصل واڈا دوسرے تیسرے لوگ کیسے بیڈ روم میں ملتے تھے، گلدستے ایک دوسرے کو پیش کرتے تھے، وہ بھول گئے. اب بات یہ ہوتا نا کہ اگر ایک ڈکیت یا چور جو ہے نا وہ اس کے ساری ثبوت آ جائے کسی تھانے دار کے پاس، اور وہ چور ڈاکو یہ کہے گا کہ جی میں اس تھانے دار کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کی بات کی کیا اوقات ہے، کیا وزن ہے، کیا آئینی اور قانونی اس کی اوقات ہے. اچھا، توشہ خانہ معاملہ بھی قومی اسمبلی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر صاحب ریفرنس بھیجیں گے الیکشن کمیشن کو. یہ جو دوہری تلوار ہے، ایک طرف توشہ خانہ، دوسری جانب ممنوعہ فنڈنگ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پاکستان کی تاریخ کے کیسز ہیں؟ تو اس میں جب دو ریفرنس جائیں گے تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی بچنے کی گنجائش آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کہ وہ جو وہ کہتا ہے نا، جب چراغ بجھتا ہے تو پڑپڑاتا ہے، وہ سیاسی طور پہ یہ پڑپڑا رہا ہے. ان کو پتہ ہے سب کی، یہ ساری ثبوت میرے سامنے ہے. آج سے 4 مہینے پہلے میں نے اب تک ٹی وی پہ یہ بات کی تھا کہ توشہ خانہ سے اس نے گھڑی چرائی، اور پھر اسی گھڑی کا ثبوت دنیا کے سامنے آ گیا تھا، اور انہوں نے خود کہا کہ میں نے وہ گھڑی بیچی ہے اور میں نے بنی گالا کا روڈ بنایا ہے. جبکہ ان کے نیچے جب یہ کرتے تھے کہ آئی ایس آئی میرے انڈر ہے، چیف جسٹس میرے، چیف آرمی سٹاف میرے انڈر ہے، تمام ادارے میرے انڈر ہے، تو پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے ان سب چیزوں کو کہے کہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ یہ ساری چیزیں جب ان کے وہ تھے تو اس نے ان سے ترقیاتی کام کیوں نہیں کرا ہے. اور پھر خود میئر اسلام آباد نے یہ کہا کہ 30 لاکھ روپے کا روڈ بنا ہے. بعد میں انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سرکار کے پیسے خرچ نہیں کیے، میں نے اپنے پیسے خرچ کیے. او بھائی، یہ پیسے تیرے والد صاحب کی ہے، یہ پیسے تو توشہ خانہ کی ہے. اور توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ ایز اے ایم این اے میں یا ایز اے یا منسٹر یا چیف پرائم منسٹر، کوئی بھی اگر کوئی چیز کو پسند آ جائے تو اس کا ایک نومنل فیس ہے 20%، اور آج کل 50% ہے، تو وہ آپ جمع کر کے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس میں اینٹیک چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسی گھڑی جو دنیا بھر میں کسی کے پاس نہ ہو، جو ایسے کوئی گلدستہ جو کسی کے پاس نہ ہو، ایسے کوئی ٹیبل یا اس طرح کوئی اینٹیک چیزیں جو آپ اپنے گھر کے سجاوٹ کے لیے آپ وہ لے سکتے ہو. لیکن اس میں آپ کو بیچنے کا کس نے اختیار نہیں دیے. اب آپ مجھے بتا دو، اگر سن ٹی وی مجھے ایک پینسل گفٹ کر رہے تو میں اتنا بے غیرت اور بے شرم ہوں گا کیا کہ اس پینسل کو بیچ کے گھر کا کوئی چیز خریدوں گا؟ تو تحفے تو ویسے کوئی اخلاقی طور پہ نہیں بیچ سکتا ہے، اور تحفے تو ایک دوسرے کو دیے بھی نہیں جاتے ہیں. بہت سارے آپ اور ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، جب آپ کو یا مجھے کوئی تحفہ دے دے تو ہم وہ تحفہ کسی اور دوست کو بھی نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تحفہ ہے. تو آپ مجھے بتاؤ، تحفے کو انہوں نے دھندا بنا لیے ہے. جیسے وہ کسٹم کی گاڑیاں آکشن ہوتی ہے ٹوٹی پوٹی، اس کو کوئی ڈینٹ پینٹ کرا کے پھر آپ شوروں میں بیچتے، اس نے توشہ خانہ سے اس طرح دھندا بنا کے 58 آئٹم جو نا وہ وہاں سے اٹھا لیے. اور بلکہ آخری آئٹم تو اس نے 3 گھڑیاں لیے، پہلے گھڑیاں لیے اس کو 14 کروڑ میں بیچا ہے. اس کے بعد جو خود اس کا متعین کردہ 50% ریٹ تھا، اس کی بجائے اس نے 20% جمع کر کے اور خانہ پوری کر دی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے کل بھی اسمبلی میں رانا ثناء اللہ صاحب کو تھوڑی سی
नाराजगी दिखाई है कि भाई आप क्या कर रहे हो। इतने सारे सबूत होने के बावजूद वो जाके मीडिया के सामने झूठ बोल के अपने कारकुनों को वरगला के और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानों को वरगला के सोशल मीडिया के जरिए हमारी आर्मी को, हमारे चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ को, तमाम अदारों को तनकीद का निशाना बना रहे। सियासी तौर पे तो वो तो शुरू से ये गाली गलौज करता आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने गाली गलौज का एक कल्चर इंट्रोड्यूस की इस शख्स ने। और मैं समझ रहा हूं कि ये वो शख्स है जिसके वालिद को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जानता भी नहीं था, 300 लोगों के साथ करप्शन में निकाला गया है। जिस आदमी को, जिसकी परवरिश जो है ना वो करप्शन के पैसों के ऊपर हुई है, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हो। तो ये सारे सवालात है। 2018 में इस शख्स ने 2 लाख टैक्स जमा किए, 2019 में इस शख्स ने 98 लाख टैक्स जमा किए। आप मुझे बता दो कि 98 लाख टैक्स उनका कहां से आ गया, क्या कारोबार है, और पूरा खानदान इनका इसी ज़कात चंदों पे पल रहा है। कोई तहरीक इंसाफ को किसी ने पैसे नहीं दिए। ये जितने पैसे अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास जो रिकॉर्ड है वो मिले हैं शौकत खानम को। आपको मैं ये भी आता हूँ, बहुत सारे हमारे, सबकी मैं बात नहीं करूं, अच्छे लोग भी मौजूद है, बहुत सारे लोग जो मदरसा बना लेते हैं और फिर उससे करोड़ों रुपए लोगों से चंदा लेते हैं। वही हरकत उसने की एक अस्पताल का बुनियाद रख के, जिस अस्पताल की वजह से आज उसका पूरा खानदान बल रहा है। और आपको याद होगा इनकी बहनों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल गए हैं। और फिर बात अगर वो कहते हैं तो आपको पता है हमारी अदी फरियाल को रात 12 बजे अस्पताल से घसीट के उन्होंने जेल में डाला। यानी उनको इतना ख्याल नहीं है, फिर भी हम खामोश है। हमने उनकी बहन की तरफ ना कोई केस बनाया, ना हमने कोई बात की है। और तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस शख्स का अंजाम जो है ना वो जेल है और कुछ नहीं है। जितनी मर्जी है पढ़ा ले, इसने बुझना है सियासी तौर पर इंशाल्लाह। ठीक है कादिर खान मंदूक खैल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासूं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन कियो आहे अली गौर बलोच साहब, जेको मेंबर आहे क़ौमी असम्बली जो ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम अली गौर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली गौर साहब, इलेक्शन कमीशन का फैसला आपके सामने है, जबकि आज पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और रेफरेंस दायर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उनका कहना है कि जो फ़ैसला आया है उनके ख़िलाफ़ बड़ी ज़्यादती हुई है और पीडीएम के वफद के मुलाकात के बाद दबाव में ये फ़ैसला आया है। आप क्या कहेंगे? एक तरफ पीटीआई के ख़िलाफ़ इस तरह का फ़ैसला आया है, दूसरी जानिब ख़ुद वो कोर्ट गए हैं इस सिलसिले में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो फैसला है मैं तो समझता हूँ कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला आज से 7 साल पहले आ जाना चाहिए था, और 7 साल का वो वक्त मिला है। और ये वो केसेस हैं जो 7 साल पहले के हैं। अभी तो जो इन 7 साल का फैसला है, जब वो आएगा और उसकी तहकीकात होंगी तो वो ज्यादा हैरान कुन होंगी। गुजारिश ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब एक ऐसे लीडर हैं जो कि पाकिस्तान के कानून और आइन पर यकीन नहीं रखते। उनके नज़दीक पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के इदारों की कोई हैसियत नहीं है। वो ये चाहते हैं कि वो कानून वही हो जो उनकी ज़ुबान से निकले, और वो इक़्तिदार पर बरजमान रहना चाहते हैं अवाम का मैंडेट चुरा कर। अवाम उन्हें वोट दे या ना दे, वो कहते हैं कि भाई हुक और कुरुक मुझे इक़्तिदार मिलना चाहिए। और अपने जत्थों के ज़रिए जो है वो इंतशार की सियासत करते हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए भी उनके बयानात और उनका जो तर्ज अमल है वो खतरात से भरा हुआ है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, इसमें तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। ये तो उन्हीं के पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब ने ये 7 साल उसके इसकी पैरवी की। ये कोई दीगर सियासी जमातों की तरफ से दी गई एप्लीकेशन तो थी नहीं, जिसमें के ऐसे फंड जो कि फॉरेन फंडिंग, जिसमें इसराइल से आए हुए फंड, जिसमें जो है अपना इंडिया से, और एक जो वो खातून का नाम आ रहा है
جو کہ وہ مطلب ہے بھارتی ہیں اور بھارتی جاسوسی کہا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے فنڈ لیا گیا۔ اب جو عمران احمد نیازی کے دور حکومت میں جتنے بھی کام ہوئے، جس طرح سے معیشت کو تباہ کیا گیا، جس طرح سے کہ کشمیر کا سقوط کشمیر آپ کہہ سکتے ہیں وہ واقعہ ہوا، جس طرح سے کلبھوشن یادو کو جو ہے وہ مطلب ہے دیا مطلب ہے کہ ایک NRO، اور عمران احمد نیازی صاحب نے تو کرپشن کے بہت بڑے بڑے عالمی ریکارڈ قائم کیے۔ ابھی تو ان کرپشن کے کیسز میں سے تو ایک کیس بھی نہیں چل سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انتشار پسند شخص کو، جو کہ یہاں کے مقتدر حلقوں کا ابھی تک لاڈلا بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ کیوں نہیں نپٹا جا رہا؟ اس فتنے سے پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے نوجوان نسل کو تباہ کیا، آج ان کی زبان، ان کا کردار جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ اس میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، نوجوانوں کو اس نے لوگوں کے گلے ڈال دیا۔ اور اپنے جتھوں کے ذریعے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوا اسلام آباد آؤں گا، اگرچہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اور حکومت کی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان میں ایک دفعہ پھر وہ تاریخ دہرانے چلے تھے، جس وقت انہوں نے PTV پر حملہ کیا، سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، تو وہ مطلب ہے کہ اب ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود آپ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام آباد شہر کا امن تباہ کیا اور وہاں پر آگ بھی لگائی۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو ان کے خفیہ اکاؤنٹس اور عمران احمد نیازی صاحب کے بیان حلفی کے ساتھ کھلے ہوئے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جن کے چوکیداروں کے اکاؤنٹس میں یہ دوسروں کو جو تانے دیتے تھے، آج وہ تمام کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اور اسی طرح سے اگر آج BRT پشاور کی تحقیقات کی جائیں، آج اگر ادویات کے سکینڈل کی تحقیقات کی جائیں، آج اگر چینی اور وہ آٹے کی امپورٹ ایکسپورٹ کے سکینڈلز کی جائیں، اس طرح سے بہت ایک طویل لسٹ ہے جو گنوائی جا سکتی ہے۔ تو وہ عمران احمد نیازی صاحب کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معیشت کو تباہ کرنے کے اصل محرکات کیا تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز ہیں، جو حکیم سعید صاحب کی ویڈیوز ہیں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک فتنہ پاکستان میں قائم کیا جائے گا، پاکستان کو معاشی طور پر اور سیاسی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ وہی فتنہ خان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم سے پاکستان کو محفوظ رکھے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال الیکشن چیئرمین الیکشن کمیشن انہوں نے خود لگایا، اب پھر دوسرے اداروں کو تو گالیاں یہ دلواتے ہی ہیں اپنے جتھوں کے ذریعے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، ان کی چوریاں اور ڈاکے عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ جو پاکستان کے احتساب کا نظام ہے، اگر اس نے صحیح معنوں میں احتساب کیا، وکٹمائزیشن تو انہوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ مطلب ہے کہ زیادہ پنپ نہیں پائے گی اب پاکستان میں، چونکہ یہ ایک سیاسی پارٹی نہیں بلکہ ایک گروہ ہے جو کہ انتشار اور شر انگیزی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے علی گور صاحب، یہ بتائیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد وفاقی حکومت فوراً ریفرنس بھیج دیتے سپریم کورٹ، لیکن جن کو گلٹی قرار دیا گیا ہے وہ پارٹی سپریم کورٹ میں ریفرنس لے آئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو اجلت گورنمنٹ کو کرنی چاہیے وہ گلٹی پارٹی اجلت کر رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس سلسلے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کا کام اجلت کرنا نہیں ہے، جو جن حقائق سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پردہ اٹھایا ہے، حکومت ان کی جائزہ لے کر اس کی تحقیقات کر کے اور قانون اور آئین کے مطابق جو بھی اس کا صحیح طریقہ ہوگا اس کے مطابق کارروائی حکومت کرے گی یقینی طور پر، اور ہم قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں اور یقینی طور پر قانونی اور آئینی راستہ ہی اپنائیں گے۔ تو میرا خیال ہے حکومت کا ریفرنس بھی آ جائے گا۔ خان صاحب کا جہاں تک بات ہے، وہ گئے سپریم کورٹ میں، تو وہ صاف ظاہر ہے، آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا اقتدار جس طرح سے چھینا گیا اور ایک ہی عدالت ایک ہی بینچ سے دو مختلف فیصلے آئے جو کہ فیصلے ہی ایک دوسرے کو نفی کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بار بار بھاگ کر فوراً جاتے ہیں، تاکہ وہ فوراً NRO چاہتے ہیں کہ ہر کام میں انہیں فوری NRO ملے۔ تو فوری NRO تو پھر دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں، چونکہ ادھر جسٹس صدیقی صاحب نے جو ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں باتیں کی،
جو موجودہ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی وقتاً فوقتاً کچھ تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر سے جو ہے وہ پردہ اٹھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ سے بھی ہمیں توقع ہے کہ وہ انصاف کا علم بلند کریں گے اور خان صاحب کو اور اس جتھے کی جو پاکستان کو اس جتھے کی تباہ کاریوں سے محفوظ کریں گے اپنے فیصلوں میں۔ اچھا، پی ٹی آئی نے اس فیصلے پہ پہلے تو خوش آئند قرار دیا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ہمارے خلاف نہیں ہے، وہ سرخرو ہونے کی بات کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کی کامیابی کی بات کر رہے تھے، پھر یہ متضاد بات ہوئی کہ پھر احتجاج کا اعلان کر دیا انہوں نے، تو ایک طرف خوش آئندہ فیصلہ، دوسری جانب احتجاج بھی، آپ اس تضاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو یقینی طور پر دیکھیں نا، عوام کو جو جہاں پر میں جتھوں کا لفظ استعمال اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ ان کے ذریعے پاکستان کے اداروں کو اصل میں وہ پریشرائز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اپنا ہے احتجاج کی آڑ میں یہ اصل میں تو انتشار کرتے ہیں۔ احتجاج کہاں کرتے ہیں؟ جب انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا تب بھی انہوں نے کہا تھا ہم احتجاج کر رہے ہیں، جب انہوں نے سپریم کورٹ کے ارد قبریں کھودیں اور قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے اور وہاں پر شلواریں لٹکائیں تب بھی یہ کہتے تھے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج پر تو یہ یقین ہی نہیں رکھتے، یہ انتشار پھیلانے والی پارٹی ہے، اور یہ اپنے انتشار کے ذریعے مختلف اداروں کو اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علی گور بلوچ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداس۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کयो आहे علی محمد خان صاحب، جيڪو اڳواڻ आहे پاڪستان تحريڪ انصاف جو۔ السلام علیکم علی محمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی محمد صاحب، یہ بتائیں کہ آج پی ٹی آئی نے ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے وہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی ملاقات کے بعد آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں پی ٹی آئی کو گراؤنڈ ہیں جو ابھی حکومت چاہ رہی کہ وہ ریفرنس بھیجیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے، اور جس طرح پاکستان کے لیے جمہوریت ضروری ہے، اسی طرح جمہوریت کے لیے ایک آزاد، شفاف اور ایک مضبوط تر توانا الیکشن کمیشن ضروری ہے جس پہ سب کا اعتماد ہو۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کچھ ان کے ممبران جو ہیں ایسے ہوں جن کا رویہ اور ان کا طرز عمل وہ غیر جانبدار نہ رہے، اور اس سے ایک جماعت یعنی ہماری جماعت پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ ایک طرح سے ٹارگٹ کیا جائے کہ اس جماعت کو ہم نے کسی بھی صورت میں پاکستان کی سیاست میں رہنے نہیں دینا، اور اس کو ہر طریقے سے ناک آؤٹ کرنا، چاہے وہ جو بھی طریقہ ہو، الیکشن میں الیکٹورل رولز میں چینجز کرنے ہوں، جو پی ٹی آئی کی نون اسٹرانگ ہولڈز ہیں اس کو چینج کرنا ہو، لوگوں کے ریزیڈنسز ان بغیر اجازت کے شفٹ کرنے ہوں، پولنگ بوتھس ان کے شفٹ کرنے ہوں، یا ابھی حال ہی میں جس طریقے سے یہ جو فیصلہ آیا ہے، حالانکہ فورن فنڈنگ ہم پہ پھر بھی ہماری جماعت پہ پروو تو نہیں ہو سکی اور وہ الزام ختم ہو گیا فورن فنڈنگ کا، لیکن ممنوع فنڈنگ کی کرنے کی ایک ناکام کوشش جو ہے وہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور اس میں ان لوگوں کے نام دیے گئے جو کہ پاکستان میں ہیں، جن کے شناختی کارڈ ہیں، ان کو فوراً لوگوں کے طور پہ پیش کیا گیا۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو پاکستانی نیشنل جن کی وہاں شادیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے غیر ملک میں جا کے آپ کی شادی امریکن سٹیزن سے جس سے بھی جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے آئے اس کو کہہ دینا کہ جناب فوراً لوگوں نے پیسے بھیجے، اس طرح کی مذہقہ خیز الزامات، اور پھر جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے ایک ریکمنڈیشن دینا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ خدا نخواستہ غلط بیانی کی ہے، اس طرح کی چیزیں کرنا جس سے ایسا لگے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس کی جو نیوٹرلٹی ہے، جس کی غیر جانبداری ہے، اس پہ حرف آئے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی، اور یہ آپ میرے خیال میں ضرور آپ اس بات سے اور آپ کے ناظرین آگاہ ہوں گے، اور میں بھی آپ کی گوش گزار کروں گا
کہ یہ احتجاج کی کال بھی جو آج جناب عمران خان صاحب نے دی وہ بھی پیر والے دن دی تھی, یہ فیصلے سے بھی پہلے دی تھی, کیونکہ ان کا ماضی کا طرز عمل جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کنڈکٹ کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ بھی آ گیا. تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ پاکستان جمہوریت پہ چلے اور جمہوریت کے لیے ایک آزاد اور شفاف الیکشن ہو, اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو غیر جانبدار رہنا ہوگا. جو طرز عمل ہے اس پہ ہمیں سخت احتجاج ہے, سخت اعتراض. آپ نے جی عرض کیا کہ حکومت جو ہے وہ ریفرنس بنا رہی ہے یا حکومت کوشش کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو بین کرے, تو وہ تو ان کو کرنا چاہیے نا. ہم ان سے احتساب کی بات کرتے ہیں, ہم ان سے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ہم ان سے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے ڈاکوؤں چوروں کو عدالتوں کے ذریعے جیلوں میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں. تو وہ کہاں ان کو سوٹ کرتی ہے؟ وہ تو حکومت نے آج سے پہلا حملہ ہی احتساب کے ادارے نیب پہ کیا, جس طرح سے نیب کے لاس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, تو وہ تو کریں گے, یہ تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. علی محمد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تفصیلات آئی ہیں اس میں کافی پھر انٹرویوز بھی آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں, بزنس باہر کرتے ہیں تو ہم نے سپورٹ کیا ہے. ظاہر ہے تو یہ کیا ممنوع بات ہے کہ اگر پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کی باہر کمپنی ہے, تو وہ پاکستان میں ویسے بھی پیسے بھیجتا ہے, ویسے بھی باقی بزنس کرتا ہے, تو کیا پارٹی کو, اپنی پسندیدہ پارٹی کو فنڈ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں میرے بھائی, میں اس وقت سندھ ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں اور سندھ کے تناظر میں یہ بات کروں گا کہ کیا پاکستان کے عام آدمی کا, عام کسان کا, ہاری کا, سندھی کا حق نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عام پاکستانیوں نے چندہ کر کے ایک جماعت کو کھڑا کیا ہے جو بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے انویسٹرز اور بڑے بڑے پہلوانوں سے چوری کا, ڈاکے کا پیسے لے کے اس سے جلسے کرائیں, یہ جماعتیں بتائیں نا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی کہ آپ تحریک انصاف کی بھی اسکروٹنی کریں, لیکن ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی رزلٹ سامنے رکھیں, ان کی بھی کریں. ان کی کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ اگر عام آدمی کے چندے سے پارٹیاں چلنا شروع ہو جائیں اور اگر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے تعلیم یافتہ لوگ, کسان کے بیٹے, ہاری کے بیٹے اور مزدور کے بیٹے اور عام جو ہے سرکاری ملازم کے گریڈ 14, گریڈ 16, گریڈ 17, 18 کے بچے سیاست میں آئے اور وہ لوگ انان اقتدار پہ بیٹھے ہیں, تو آپ مجھے میرے بھائی بتائیں کہ پھر یہ جو وڈیا شاہی نظام ہے جو سندھ میں ہے, جو سرداری ایک مضبوط نظام ہے, جو پاکستان میں بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں بلوچستان میں, خیبر پختونخوا یا پنجاب میں, ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کے نئے موضوع سے گڈ حاضر تھینداسوں. پنجے میزبان گور گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.